वेलकम बैक। बात हो रही थी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से, और ख़ास तौर पे ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब ने एक शेर सुनाया था, और शेर के बाद वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। सर, हकीकत और अफसाने में आपने चूँकि आपके शेर का जो खुलासा था, अब क्या लगता है हम पॉलिसी मेकिंग में कहाँ मिस्टेक करते हैं, लॉबिंग में या सेमिनार्स, या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्यों इंगेज नहीं कर पाते? इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहले अपने मुल्क में मजबूती लाना पड़ती है। अपने मुल्क की आप की कुव्वत को बढ़ाना पड़ता है, माशी, सियासी और अखलाकी, वो सारी कुव्वतों को आप बढ़ाते हैं, तब जाके आप इंटरनेशनल एरिना में जाके आप फॉरेन पॉलिसी को प्रोपेल किया जा सकता है बेहतर तरीके से। ये तो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट हो गया। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं और जो इस वक्त हमारे पास मवाद है, जो इस वक्त हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो हम अपने फॉरेन मिशन के जरिए एज अ फॉरेन पॉलिसी दुनिया को आगाही दे सकते हैं, खास तौर पर P5 ममालिक जो है उनमें, और खास तौर पर वो ममालिक जहाँ के लोग हकीकत को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और उसके मुताबिक पब्लिक ओपिनियन बनती है, और वो पब्लिक ओपिनियन उसको बॉटम्स अप प्रेशर के जरिए अपने अपने सरबराहान और उनके ममालिक के फैसला साज इदारों तक जाती है। उस मामले में काम बहुत कम हुआ है। इससे पहले कैप्टन साहब ने जिक्र किया था, जनरल असेंबली में मीटिंग हुई थी, उसके बाद उसको हमने अपने मिशंस के जरिए जिस अंदाज में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के जरिए उसको फैलाना था, नहीं फैला सके। जिस अंदाज में लीगल डिप्लोमेसी के जरिए फैला सकते थे कश्मीर के मामले को, नहीं फैलाया। जिस अंदाज में पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत जिस इंटेंसिटी के साथ कर सकते थे, नहीं किया। तो जिसकी वजह से वो मामला मोमेंटम की आप बात कर रहे थे, वो मोमेंटम नहीं हो सका। अब ये बात बहुत बड़ी बात हो गई है, और ये बात बहुत आगे निकल गई है। ये बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया, जो कि यकीनन इन कंसल्टेशन जो हमारे तमाम मुख्तलिफ इदारे हैं उनसे कंसल्ट करके किया होगा। वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने दरअसल नॉर्मली ऐसे मामला फॉरेन पॉलिसी के आखिरी हद के बयान देना, जिसमें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, उसमें बहुत सोच विचार किया जाता है। मैं पहले से बहुत सारे टॉक शोज में कह चुका था कि हम जिस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता, जिस अंदाज में, जिस समत में हम पुश किए जा रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक में बिल्कुल खुलकर हमें आना पड़ेगा। बात हो गए, अब इस बयान के बाद पता पड़ गया हमें, हमने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि हम जो है चाइना के साथ खड़े हैं, और जाहिर है चाइना, रशिया और ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। अब उसके बाद जो हमारा पूरा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, वो तो अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस है। अच्छा, फिर आपका जो कर्ज है जो दिसंबर तक था, वो अरब की बात नहीं है कि कितने अरब है, सही। 43 खरब रुपए का आपका टोटल कर्ज है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें 117 अरब डॉलर का एक्सटर्नल कर्ज है। अब या तो मुझे ये कोई ब्रीफिंग मिल जाए, या आगे कोई मुझे मवाद मिल जाए, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट मिले कि वो 43 खरब रुपए, उसका बंदोबस्त क्या किया जा रहा है, जो कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स और बाकी चीजें आएंगी, जिसमें कि हमें कुछ अपने मईशत के लिए कोई पैसे बचेंगे वो बेहतर करने के लिए। और ठीक है। जो आगे चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आगे अंदाजा हो रहा है कि हमारे मुल्क में अफगान रिफ्यूजीज की सूरत में, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने जिसका जिक्र किया, और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यलगार एक आएगी रिफ्यूजीज की, और उसमें दहशतगर्द भी आ सकते हैं और आते हैं। तो उस सूरत में जो दहशतगर्दी जो पिछले 3 दिनों में आपने देखी, ये तो अभी उसकी बिल्कुल एक इब्तदाई है, इनिशियल एक जी। वार्निंग शॉट है। आगे जाके ज्यादा बढ़ सकते हो। ठीक क्या है डॉक्टर हम साहब। इस नुकसान के लिए तैयार हैं? लेकिन हम उसी सूरत में तैयार हो सकते हैं कि जबकि लीडरशिप उस मामले को अभी से कौम को उस मामले में तैयार ठीक करे। है, उसके ये बारे बात से तो दुरुस्त पॉलिसी है, ये मुरतब करें, हकीकत बिल्कुल है ठीक है। कि हमने मुनव्वर मिर्ज़ा हमने साहब, आप कौमी किस तरह, आपने कौमी गुफ्तगू सुनी? खुददारी के तहत। जी। जी। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, किस तरह देखते हैं हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए अब चीज़ों से, हम इस सूरत हाल से, जो कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं और आएंगे, उन आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे वजीर आजम है वो कहते हैं मुझ पर दबाव है, जी। तो उन्हें वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए क्या दबाव है। ठीक है। एक बात तो आ गई ना कि वो अड्डे मांगे थे, हमने मना कर दिए, खत्म हो गई। ये तो हम बहुत अरसे से मना कर चुके हैं। पहले भी हमने, जब ट्रंप ने कहा था तब भी हमने मना कर दिया था ना।
بالکل منع کیا تھا، لیکن اس میں منور مرزا صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں دیں گے، پھر لیکن 16 ڈرون اٹیک یہاں سے ہوئے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم بہت ساری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں اگر آپ غور کریں، آپ نے ہم کہتے تھے ڈو مور، ہم بالکل نہیں کریں گے، یہ آج سے تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ 5 سال ہو گئے کہتے کہتے آپ کو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے ہمیں. پھر آپ نے یہ بھی بہت اچھے سے کہا ہوا ہے کہ ہم برابری کے تعلقات چاہتے ہیں. یہی کہا ہے نا آپ نے جی امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اصل میں تو اس وقت صرف ایک مسئلے کو فوکس کرنا چاہیے، وہ ہے افغان. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب بالکل تقریباً سر پہ ہی پہنچ گیا نا، تقریباً ہم امریکن لیو کر چکے ہیں، جا رہے ہیں یہ وہ. تو بات یہ کہ میں یہ نہیں کہتا بہت بڑا اچھا بیان واہ جتنی مرضی آپ کر لیں، سب کچھ کر دیں. ہم نے 3-4 سال سے ہمیں یہ بات پتا ہے نا کہ وہ جا رہے ہیں. یہ کوئی آج تھوڑی اعلان ہوا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، یہ تو اوباما کے دور میں اعلان ہوا تھا پہلے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے وڈرا کر لیا، پھر اس کے بعد لیکن پلان کے اس پہ پلان کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو طے ہو گئی بات منور مرزا صاحب. اب ہمیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ انٹرنیشنل دیکھیے میں جو ساری دنیا کہے گی وہ یہی کہے گی کہ دیکھیے سارا کچھ کرنے کے بعد ہمیں نقصان کیوں ہو. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، پاکستان کو. ٹھیک ہے، پاکستان کے لوگوں کو جانتا ہوں، پاکستان کی معیشت کو جانتا ہوں، اور پاکستان کی قربانیوں کو جانتا ہوں، اور کسی چیز کو میں نہیں جانتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہمیں کے لیے کیوں ہوتا ہے، فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ کہتے ہیں اس کے نقصان کے لیے اب آپ تیار ہو جائیں، ایک اور آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ڈپلومیسی کس چیز کا نام ہے، اسٹریٹجی کس چیز کا نام ہے. اس کی واحد ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے مفادات کو فروغ دیتے ہیں اور جو ڈیمیج ہو اس کو کم از کم کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں نا اسٹریٹجی. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کوشچن نہیں، ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں. ہم نے بڑے بڑے اچھے لوگ رکھے ہیں ہمارے جو ابھی مشکل ہیں، وہ بھی بہت قابل آدمی ہیں، خود امریکہ سے وہ آئے جیسے میں نے آپ کو کہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کو کچھ دلوانے کے بجائے نقصان میں کیوں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کیپٹن صاحب، منور مرزا صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے ہم لاس پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، ہم فائدے کی طرف کیوں نہیں جاتے. لوگ زمینیں اگر اپنی دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں تو اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم جنگ کا حصہ بنتے ہیں، اس کے بعد ہم قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور آخر پہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں لگتا. دیکھیے یہ پرانی باتیں ہو گئی، جو جس طریقے سے پاکستان کو استعمال کیا گیا اور جس طریقے سے ایک ویگ آپ کی ایکشنز رہے پچھلی حکومتوں کے. اب وہ ہسٹری ہے، اس کو دہرانے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں. اس وقت جو ڈیسیشن لیا گیا اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے واضح سمجھنے چاہیے. جو ڈیسیشن لیا ہے یہ سوچ سمجھ کے لیا ہے، سارے انسٹیٹیوشن شامل ہیں، اور تمام اس کی جو محرکات ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ اسٹینڈ لیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اکانومی کا سوال ہے یا قرضوں کا سوال ہے، جیسے آپ اور ہم فکر مند بیٹھیں گے قرضے کہاں سے ادا ہوں گے، جو کرنے والے ہیں ابھی تک وہ اس کے پورا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کوئی قیاس آرائیوں کی اور کنجیکچرز کی ضرورت نہیں ہے. لیٹس بی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے شیئر کہا کہ فسانہ نہیں، حقیقت پہ آ جائے. جو ڈیسیشن لیا ہے یہ اٹ از بیسڈ آن ریئلٹی، بیسڈ آن سرٹن ٹینجیبل انفارمیشن اینڈ ٹینجیبل ان پٹ ٹو دا ڈیسیشن میکنگ. اس کے بعد یہ اب آگے جو اس کے محرکات ہیں اس کے لیے بھی تیار ہے. دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہ کہنا کہ جی ہم نے ماضی میں نقصان اٹھایا اور ابھی بھی نقصان اٹھائیں گے، یہ ایک کنجیکچر ہے جس کا کوئی میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم نے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے اور جو باقی اداروں نے بیٹھ کے ایک بہت ہی صحیح فیصلہ لیا جس سے امریکہ پریشان ہے. امریکہ کا جہاں تعلق ہے، دے ہیو، میں کہ جو کہتا ہوں کہ دے سائنڈ این انسٹرومنٹ آف سرنڈر ان دوحہ. پاکستان کی توسط سے ان کو وہاں پر بٹھایا گیا تھا، اور جو انہوں نے وہاں پر جو ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں جس کو، وہ ایکچولی تھا انسٹرومنٹ آف سرنڈر. تو جس لیے انہوں نے جب اپنے ایگزٹ کا ڈیٹ دے دیا تو اٹ از ویری کلیئر کہ وہ اپنے آپ کو فاتح کہیں گے اینڈ دے آر دا وکٹرز. تیسری بات، بہت ضروری بات یہ، جب طالبان کی پہلی حکومت تھی پاکستان نے تسلیم کیا ہوا تھا جب امریکہ نے ہٹا، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ہمارے لیے یہ ویسٹرن بارڈر بڑا سیف تھا. تو اب اگر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو بھی افغان حکومت آئے گی اپنے پبلک کے سپورٹ سے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر جہاں تک کہ
ان کی ٹیک اوور کا سوال ہے, دے ول ٹیک اوور, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اینڈ دیر از نو پرابلم سو فار ایز پاکستان از کنسرنڈ. ہماری ریلیشنز ان کے ساتھ بالکل نارمل ہوں گی. چل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں افغان سرحد ہمارے لیے کتنی خطرناک ہوگی اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا, اور جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اس کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ چونکہ آپ نے فورسز کو بھی سرو کیا, آپ نے سفارتکاری بھی کی, اب دونوں امور کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں, کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے اس کو لے کر؟ نہیں, پالیسی تو ہمیں اپنی کنٹینجنسی پلان کو تیار رکھنا چاہیے. ریفیوجیز جس طرح فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دی اور ہم ان کو روک لیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اگر ریفیوجی آپ کے بارڈرز پر آ جائیں تو آپ ان کو گولیاں مار کر ہٹا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل قانون میں جو آپ نے سائن کیا ہے, ریفیوجیز کنونشن 1951 اینڈ ایڈیشنل پروٹوکول 1967, اس کے تحت آپ ان کو روک نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو آپ کے ایگزوڈس جس کو یلغار کہتے ہیں وہ ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی مضمرات اس کے جو ہیں وہ بھی جس طرح ذکر ہو رہا تھا وہ بھی ہونا ہے. اب رہا سوال کہ ہم اس سے نبرد آزما کس طرح ہو سکتے ہیں, ظاہر ہمیں اپنے کانٹینجنسی پلان بنانے پڑیں گے. ہمیں اپنی سفارتکاری کو بڑھاتے ہوئے, ہمیں اکنامک ڈپلومیسی کو بڑھاتے ہوئے, پہلی بات ہمیں اپنے ذرائع کو بھی بڑھانا ہوگا. دوسری بات یہ کہ امریکہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سوچ کے بیٹھے گا, بلکہ آگے چل کے آج ہی کی رپورٹ ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل گروپ کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جو کہ بہت بڑا تھنک ٹینک ہے. اس پہ وہ بتا رہا ہے خود بخود کہ جس طرح طالبان آگے بڑھیں گے اس طرح پاکستان پہ پریشر بڑھے گا, اور اس پہ کہا جائے گا پاکستان کو کہ طالبان کو منائیں, ان کو روکیں. کیونکہ ہم ماضی میں کچھ ہم سے ایسا غیر دانستہ طور پر ہم تاثر دیتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم جس طرح طالبان ہمارے ہاتھ میں, ہم نے بالکل فیسیلیٹیٹ کیا, طالبان نے ہماری بات کافی حد تک مانی, لیکن طالبان کا جب معاملہ آئے گا اپنے اون ساورن کنٹری کے لیے, جب ان کی فتح نظر آ رہی ہوگی تو وہ ہماری بات اس وقت نہیں مانیں گے. اس وقت ہم پر زیادہ پریشر آئے گا. اس وقت ہمیں امریکہ بھی اور باقی اس کے الائز اور باقی ممالک ہمیں یہی کہیں گے کہ آپ ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روڈ ٹو پیس ان افغانستان گوز تھرو پاکستان, یہ چائنا بھی کہتا ہے, یہ باقی ویسٹرن ممالک بھی کہتی ہیں. اس وقت ہمارے اوپر پریشر آئے گا. اس وقت ضروری نہیں ہے کہ طالبان ہم سے, تو ہمارے لیے کمپلیکیٹ معاملہ ہوتا جائے گا, اور جب یہ کمپلیکیٹ معاملہ ہوگا تو امریکہ سینکشن کی طرف جا سکتا ہے, اور پہلے بھی امریکہ نے اشارہ کی ہے, اب بھی سینکشن کی طرف جا سکتا ہے. اس پہ کیپٹن صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی, میں ایک پوائنٹ پہ کہنا چاہوں کہ طالبان کا لفظ کوائن کیا گیا امریکن نے, اور بیسیکلی دے آر پشتونس, دے آر دی اونرز آف دیٹ لینڈ, ان کا گھر ہے. تو اف دے آر کمنگ اینڈ ٹیکنگ اوور دیئر ہاؤس, واٹ از رانگ, اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر اور ایک ابھی جو چیز خبریں آ رہی ہیں 90% جگہوں پر جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہے, کوئی فائٹ نہیں ہو رہی, کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, اور خود ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں, سرنڈر کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو کٹ پتلی حکومت بٹھائی ہوئی تھی غنی کی اور عبداللہ کی, یہ چند ایک ہیں جو کہ امریکہ کے پٹھو ہیں جو بیٹھے ہوئے. ادروائز جنرلی جو خبریں آ رہی ہیں فرام دی فرنٹ, وہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. دیر از بہت اکا دکا کوئی فائٹنگ ہو رہی ہے, ادروائز مور اینڈ لیس اٹ از گوئنگ اسموتھلی. اور یہ اس پر اگر امریکہ کو اعتراض ہے, ٹو ہیل ود امریکہ. صحیح. منور مرزا صاحب, وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہیں افغان امور کے حوالے سے بھی اور امریکہ کے حوالے سے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جمہوری حکومت ہے وہ کتنا اپنا ان پٹ دے پائے گی اس پورے معاملے میں؟ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی اس تقریر کا پھر حوالہ دوں گا جس کا پچھلی بار بھی میں نے حوالہ دیا تھا. انہوں نے 4 پوائنٹ دیے تھے نا پاکستان کو ترقی کرنے کے, انہوں نے 4 پوائنٹ دیے تھے. 7 گھنٹے تک انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی تھی, آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل. انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر درست کرنا چاہیے, دوسرا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی دوسرے ملک کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ نہ مطلب یہ کہ ہم خوش ہوں گے کہ طالبان کیا کر رہے ہیں, نہ ہمیں افسوس ہوگا کہ اشرف غنی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا معاملہ ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے, یہ سب ہمارا نہیں ہے. مسئلہ امریکہ کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے کس کا, تو ہم تو اپنے گھر کو. تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم اپنی معیشت کو درست کریں گے, ترقی کی طرف جائیں گے, یہ کہا تھا انہوں نے, آرمی چیف کی میں دوہرا رہا ہوں. اور چوتھی بات انہوں نے کشمیر کے مسئلے کہتے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟
تو اس نے یہ افغانستان کا مسئلہ تو وہاں آ گیا نا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ طالبان یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, لیکن سول حکومت کیا ان پٹ دے پائے گی اس پہ؟ یہ تو آرمی چیف کی تو ہے اور آرمی اپنا کام کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری گڈ گائیڈ لائن. اس سے بہتر گائیڈ لائن کوئی میں نے گزشتہ سر گائیڈ لائن ہے سول حکومت کا ان پٹ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن اس وقت تک بکھری ہوئی تھی, حکومت ان کے ساتھ مل نہیں رہی تھی, یہ دونوں اپوزیشن اور حکومت مل کر یہ کچھ, اب میری بات سن رہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اصولی موقف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے کو کشمیر کا جیسے معاملہ آتا ہے تو چاہے اپوزیشن کتنی بکھری ہوئی کیوں نہ ہو, صحیح, جب پلوامہ کا معاملہ آیا تھا تو ساری اپوزیشن آپ کے ساتھ تھی نہیں تھی. صحیح. کچھ انڈیا میں بھی ساتھ ہونا ہے اور ان پٹ دینے میں, ہم ان پٹ کی بات کر رہا ہوں میں اگین مرزا صاحب, ان پٹ نہیں دیتی اپوزیشن ہماری, نہ حکومت دیتی ہے, آرمی اور انٹرنیشنل سطح پہ ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ معاملے میں فارن افیئرس کے معاملے میں اپوزیشن کا تو کوئی ان پٹ نہیں ہوتا, بس انہوں نے موقف اپنا دے دیا, یکجہتی کا اظہار کر دیا. اصل کام تو اب گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کیسے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرتی ہے, ٹھیک, وہ کس طرح انگیج کرتی ہے. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جی وہ ہم امریکہ کو لفٹ نہیں دیں گے, اور کہاں یہ کس نے کوئی جو انہوں نے ابھی 2-4 بیان دیے ہیں اس کے بعد کوئی چائنا کا ریئیکشن آیا ہے؟ کوئی انہوں نے بات کہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے. ابھی اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے کل شی جن پنگ نے, تو انہوں نے کوئی ذکر کیا افغانستان کا اس کے اندر؟ انہوں نے تو اپنی ملک کی بات کی ہے ساری کی ساری, یا کوئی انہوں نے علاقائی اس کی بات کی ہو, انہوں نے تو اپنی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ویسٹرن پاورز کو اور یہ ہماری ترقی کو وہ نہیں روک سکتے. کہ رشیا کا کوئی بیان آیا ہے ہمارے حق میں, آیا ابھی تک کوئی, یا کس کا بیان آیا ہمارے حق کے اندر کہ ہم جو ہیں وہ بہت خوش ہوں؟ بات یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو ہمیں اس کے مضمرات کا بھی پتہ ہونا چاہیے, جو لوگ اسے ہینڈل کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے, جس کی کہ آج آپ نے تقریر بھی دیکھی, ان کے لوگ بھی ہینڈل کر رہے ہیں, تو پھر انہیں اسے اچھی طرح ہینڈل کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح ہینڈل کرنا چاہیے. چونکہ وقت کا, ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں, خاص طور پہ چونکہ 70 سال مکمل ہو گئے چین اور پاکستان کی دوستی کو, اور اس وقت خطے میں چونکہ چین کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے, پاکستان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور برابر میں چونکہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت بہت سخت پروپیگنڈا کر رہا ہے. کس طرح اس کو سم اپ کریں گے؟ ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے. بیسیکلی چین تو ہمارا یقیناً ہمالیہ سے اونچا اور سمندر سے گہرا, شہد سے میٹھا, بہت ہمارا پرانا دوست ہے, اور ہر جگہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے, نیشنل فورم پر بھی ساتھ دیا ہے. لیکن چین کی جو اس وقت کمپٹیشن اور جو اس وقت رائیولری امریکہ سے چلی ہے, اس کا خمیازہ پاکستان کو بھی بھگتنا ہوگا, اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. چین کے لیے ہم نے بھی کافی کچھ کیا ہے, دونوں طرف سے تالی بج رہی ہے. چین 16,000 کلومیٹر کا مسافت طے کر کے امریکہ کے بالکل بندوقوں کے نیچے سے اپنے جہاز گزارتا ہوا جاتا تھا شنگھائی تک, اور اب یہ ہے کہ چین 5,000 روڈ کے مسافت کے بعد سیف روٹ سے پاکستان کو استعمال کرتا ہوا اپنی تمام سپلائی لائن یہاں سے لے کے جانا شروع کر دیا ہے. تو ہم نے بھی کیا ہے, ہم اس کو اسی طرح چین کے ساتھ دیتے رہیں گے. لیکن جس طرح کہ منور مرزا صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اپنا گھر مضبوط کرنا ہوگا, جب تک وہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. اپوزیشن کا انپٹ کا جہاں تک تعلق ہے, کوئی ریسرچ وغیرہ امریکہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. وہ زیادہ تر جو ہے بس وہ اس میں سپرفیشل بات کرتے ہیں, آخری اس میں زیادہ وہ نہیں ہوتی. میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ کہ اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا, یہ ایک مفروضہ بڑے دنوں سے چل رہا ہے. اپنا اگر ٹھیک ہو رہا ہے 3 سال میں جو دیکھا ہے آپ نے ٹھیک ہو رہا ہے, سو دیٹ از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہ اتنے سالوں کا جو مکھ ہے وہ ٹائم لگے گا. سو دیٹ از ناؤ جو آگے چلنا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ چائنا پاکستان کی 70 سال کی دوستی جو تھی وہ پہلے آپ کہا کہ پہاڑوں سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے. It then was turned into a strategic partnership. Now is the time to turn it into a defense pact. ٹھیک ہے, وی شوڈ بی ویری کلیئر. جو ہم لوگ ملٹری اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اس تمام تر جو خدشات جن کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ ایک سیکنڈ میں ان کے بند ہو جائے گا. دا مومنٹ یو گو اینڈ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا ڈیفینس الائنس ٹائپ کی چیز بن جائے, تو آپ کا اس کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ایک پکی ہو جائے گی. اس لحاظ سے کہ ناؤ وی آر آن اے ڈیفینس پیکٹ, اور یہ سارے کے سارے امریکہ از اے سنکنگ شپ. ٹھیک ہے, اس کا جو ڈاؤن فال شروع ہو گیا, اٹ ول گو ڈاؤن اینڈ ڈاؤن, اینڈ اس کی امپائر ختم ہو رہی ہے, جیسے برٹش امپائر ختم ہوئی تھی, رشین امپائر ختم ہوئی, امریکہ از ڈومڈ.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیپٹن ریٹائر حدیث سیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب منور مرتضیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کی ڈیبیٹ بہت ہی اچھی رہی ہے اور ہمارے تینوں معزز مہمانوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا جو داخلی اور خارجی امور ہیں ان کو کس طرح اس کی حکمت عملی جو ہے وہ کس طرح مرتب کرنی چاہیے، حکومت کو کیا سوچنا چاہیے، کیا پلان کرنا چاہیے، اس والے سے بات ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔